बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरआनिल हकीम कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू है कि रोज़ा के मकासद क्या हैं। रोज़ा के मकासद, जिस तरह कि कुरान मजीद की जो आया मुक़द्दिसा मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुम से पहलों पर भी रोज़े फ़र्ज़ थे, लअल्लकुम तत्तक़ून, उन पर भी रोज़े इसीलिए फ़र्ज़ थे और तुम पर भी इसीलिए हैं, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी बनो। यहाँ मैं चाहूँगा कि तक़वा का माना आपसे बयान करता चलूँ। तक़वा का एक माना तो ये होता है कि अल्लाह से डरना, ये एक कैफ़ियत का नाम है। तक़वा का जो जामे माना है, जो मुफ़स्सिरीन ने लिखा है, मुत्तकीन ऐ अल आरिफ़ीन, यानी तक़वा से मुराद अल्लाह का आरिफ़ बनना, अल्लाह की मारिफत को पाना, अल्लाह की कुर्बत को पाना। और जिस वक़्त इंसान अल्लाह का आरिफ़ बनता है, अल्लाह की मारिफत और कुर्बत को पा लेता है, तो अज़ ख़ुद उसकी ये कैफ़ियत पैदा होती है कि वो अल्लाह से डरता है, अपने मुआमलात में इबादात पर मदावमत इख्तियार करता है और मासियत से, गुनाहों से इज्तिनाब करता है। तो ये जो इरशाद फरमाया लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बनो, हमसे पहली उम्मतों पर भी, उम्म माज़िया पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ फरमाए थे और उन्होंने रोज़े रखे, और हम पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि हम अल्लाह की मारिफत और कुर्बत को पा सकें। ये तक़वा का हुसूल, अल्लाह की मारिफत का हुसूल, ये रोज़ा का बुनियादी मकसद है। चूँकि जिस वक़्त इंसान नफ्स अम्मारा, चूँकि वो गुनाहों की तरफ इंसान माइल होता है और मासियत में मुब्तला होता है, और फिर अल्लाह ताला की नाफरमानी के बायस वो बदअमाली में मुब्तला होता है, और फिर उसका कल्ब हकीकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्याह होना शुरू हो जाता है। नफ्स जो है ये खसाइल रज़ीला की तरफ जो है वो बढ़ जाता है, और फिर इंसान की कैफ़ियत ये होती है कि वो फिर बातनी एतबार से वो अंधेरे की तरफ और स्याही की तरफ और वो अल्लाह के अनवार से, अल्लाह के नूर से और रूह की तक़वियत से जो है वो दूर हो जाता है। ऐसी कैफ़ियत में नफ्स अम्मारा को ख़त्म करने, कमज़ोर करने और हवा व हवस को कमज़ोर करने, और इंसान की जो एक फ़ितरत और जबिल्लत है जिस पर उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है, वो दीन सलीम की फ़ितरत है, तो उस तरफ उसको लाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये रमज़ान के रोज़े रखे हैं, हम पर फ़र्ज़ किए हैं, ताकि हम रोज़ा रखें पूरा महीना, जिस वक़्त हम इबादात में और फिर खुशू व खुज़ू के साथ हम कुरान की तिलावत में और फिर हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद की हम अदायगी में महव रहते हैं, तो फिर हमें उसके असरात मिलना शुरू हो जाते हैं। इंसान रोज़ा के ज़रिए, इंसान अल्लाह की इबादत के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। हमारे यहाँ कुछ गुफ्तगू इस बात पर भी होती है कि रोज़ा का एक मकसद जो है वो इंसान का सेहतमंद होना है। इसमें कोई शक नहीं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूमू तसहू, कि तुम रोज़े रखो ताकि तुम सेहतमंद हो। तो ये इसका एक सेकेंडरी जो एक पर्पज़ है वो हो सकता है, एक सानवी मकसद हो सकता है कि रोज़ा रखें और रोज़ा रखने के बाद इंसान जो है वो सेहतमंद हो। और यकीनन कम खाने के, जिस तरह सूफिया ने भी कहा है कि कम खाना जो है इंसान को सेहतमंद बनाता है, और सूफिया का अपना ये मामूल है, आलुल्लाह जो हैं वो कम खाते हैं। तो रमज़ान मुबारक में सहरी करना और फिर अफ्तार करना, दिन काफ़ी टाइम मिलता है मैदे को कि मैदा खाली रहता है, और फिर जो है इंसान के बाकी जो फ़ैट्स हैं वो कम होते हैं,
اور اس سے انسان صحت مند ہوتا ہے، یہ یقیناً ایک ثانوی مقصد ہے۔ لیکن ایک مسلمان جس کو اللہ کی معرفت درکار ہے، اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف صحت مند ہونے کے لیے روزے رکھے، کہ وہ یہ کہے کہ میں اپنا فیٹ کم کرنے کے لیے روزہ رکھوں گا۔ یہ اس کا ثانوی مقصد ہے۔ بنیادی کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی قربت۔ یہ تو ہم ویسے بھی بھوکا رہ کے یہ مقصد پا سکتے ہیں، لیکن جو رمضان المبارک میں صبح و شام اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات، اللہ کی مغفرت اور بخشش کے دروازے بندہ مومن کے لیے کھلے رہتے ہیں، پھر انسان اس سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو لہٰذا بنیادی مقصد جو ہے وہ تقویٰ ہے، تقویٰ کا حصول ہے۔ پھر ایک حدیث ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں کہ جس نے روزہ رکھا اور اس نے جھوٹ سے پرہیز نہ کیا، اس نے بدعمالی سے پرہیز نہ کیا، غیبت سے پرہیز نہ کیا، تو اس نے گویا روزہ رکھ کر کوئی بھی نفع حاصل نہیں کیا۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے سارے معاملات وہ پورے کرتا ہے، تو فرمایا اس کا روزہ اس کو کوئی نفع نہیں دیتا۔ تو یہ تقویٰ کا حصول ایسے ہی نہیں ہوتا کہ ہم روزہ رکھیں سارا دن سوئے رہیں، روزہ رکھیں اور رات کو جو ہے وہ ہم گیم کھیلتے رہیں، روزہ رکھیں تو پھر ہم روزہ رکھ کر جو ہے وہ اپنے معاملات زندگی میں کوئی ایسا خیر کا معاملہ نہ کریں، اصلاح کا معاملہ نہ کریں، اپنا محاسبہ نفس نہ کریں، روزہ رکھیں اور پھر ہم رذائل جو ہیں وہ ان سے نہ بچیں، عادات ہماری وہی رہیں، خصلت ہماری وہی رہے، گالم گلوچ، اور پھر وہ جو بری عادات ہیں وہ بدستور ہم سے وہ سرزد ہوتی رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بری عادات روزہ رکھ کر نہ چھوڑیں، اللہ کو اس کے بھوکا رہنے کی حاجت نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قربانی کے بارے میں فرمایا نا، مجھے تمہارا جانور کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، میں تو تمہارے تقویٰ کو دیکھتا ہوں۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنا یہ درکار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو جو مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ ہماری باطنی طہارت ہے، ہمارا تقویٰ ہے، ہمارا زہد ہے، اور یہ جس وقت ہم عبادات کی کثرت کریں اور اللہ رب العزت کی اطاعت پر مداومت اختیار کریں، معصیت سے اجتناب کریں، یہ جس وقت ہم اللہ رب العزت کی قربت کے لیے قدم بڑھاتے چلیں، آگے بڑھتے چلیں اور اپنی پچھلی خطاؤں پر اللہ رب العزت کے حضور توبہ استغفار کرتے رہیں، تو پھر یہ ہے کہ ہمیں وہ تقویٰ حاصل ہوگا اور پھر اللہ کی معرفت اور قربت حاصل ہوگی۔ یہ روح جو ہے، روح کی پاکیزگی اور روح کے قوی ہونے کے لیے یہ معاملات ضروری ہیں کہ جس وقت حضرت انسان روزہ رکھ کر عبادات بجا لاتا ہے، روزہ رکھ کر اپنے آپ کو روکتا ہے، اور روکنا بھی چاہیے، جیسا کہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تمہیں اگر کوئی شخص حالت روزہ میں برائی کی طرف بلاتا ہے یا کوئی تمہارے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے تو آپ اس کو کہو کہ میں روزے میں ہوں، اور حالت روزہ میں پھر انسان جو ہے اپنے معاملات کو وہ اس طرح سے نہ کرے جس طرح عام زندگی میں روا رکھتا ہے، اور خصوصاً اپنے لین دین میں۔ ہمارے ہاں ایک اور مزاج بھی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ہمیں مقاصد روزہ سے دور کر دیتا ہے، کہ رمضان المبارک میں ہم اشیاء خوردہ نوش کی قیمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، رمضان المبارک میں ہم دوسروں کے ساتھ نرمی کے معاملات کرنے کی بجائے سختی کے معاملات روا رکھتے ہیں، افطار کے وقت جب ہم آفیسز سے واپس گھروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ہر بندہ اس جلدی میں ہوتا ہے کہ میں اپنے دسترخوان پر جہاں رنگا رنگ کی نعمتیں سجی ہوئی ہیں وہاں جلدی پہنچوں، اور پھر اس ایک بھوک لگی ہوتی ہے یا پیاس لگی ہوتی ہے، اس کیفیت میں جلدی بھاگم بھاگ ہوتے ہیں، اور پھر رستہ بند ہو جائے، کوئی آگے آ جائے تو پھر وہی گالم گلوچ اور عدم برداشت کا مظاہرہ، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم روزہ کے حقیقی مقاصد کو نہیں پا سکتے۔ تباہی کے اندر ویسے بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نا وَعِبَادُ الرحمن الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ عاجزی کے ساتھ زمین پر رہتے ہیں، وہ بچھ کے رہتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَ
جب ان سے کوئی مخاطب ہوتا ہے جاہل تو وہ کہتے ہیں قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں سلام ہو۔ تو یہی کیفیت ہماری رمضان المبارک میں مستقل ہونی چاہیے۔ اور روزہ کے اثرات بھی تبھی باقی رہتے ہیں کہ جب آپ حقیقی معنوں میں، صحیح معنوں میں روزہ رکھیں، عبادات بجا لائیں، اپنی طبیعت کو کنٹرول کریں، اپنے باطن پر غور کریں، اپنا محاسبہ کریں اور اپنی عبادات کا تسلسل برقرار رکھیں۔ اور پھر جب لوگوں کے ساتھ آپ کے معاملات جو خراب ہونے کی بجائے خیر کی طرف بڑھتے رہیں گے تو رمضان المبارک گزرے گا تو آپ دیکھیں گے کہ 30 دن میں آپ کی طبیعت، آپ کی فطرت، آپ کی جو نیچر ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے۔ آپ کی طبیعت پر رمضان المبارک کے اثرات رہیں گے۔ اچھا، جب یہ اثرات آپ کی طبیعت پر باقی ہوں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ چاہیں گے تو آسانی کے ساتھ باقی 11 مہینے آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے پہلے اپنے آپ کو ان کیفیات میں بدستور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ لیکن جب رمضان المبارک میں ہی ہمارا کوئی ایسا مظاہرہ نہیں ہوتا، جب ہماری عادات نہیں بدلتی، ہماری فطرت اور جبلت ویسی ہی رہتی ہے جو رمضان المبارک سے پہلے ہے، تو پھر روزے کی حقیقی افادیت ہمیں حاصل نہیں ہوتی۔ روزے کا اصل مقصد اور مغز جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ جو دنیاوی فوائد ہیں روزہ کے یا اخروی فوائد ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا یا میں ہی اس کی جزا ہوں، یہ آپ کو تبھی حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ صحیح معنوں میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور جب آپ روزہ صحیح معنوں میں نہ رکھیں، آپ کی عادات نہ بدلیں، آپ کی فطرت نہ بدلے، کیفیات نہ بدلے اور لوگوں کے ساتھ، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد میں تبدیلی نہ آئے، ہم اسی طرح جھوٹ بولیں، ہم اسی طرح غیبت کریں، ہم اسی طرح لوگوں کے ساتھ ظلم کریں، جھگڑا کریں، گالم گلوچ کریں، تو آپ جان لیں کہ پھر ہمیں روزے کی مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو روزے کا بنیادی مقصد، حقیقی مقصد یہ ہے کہ اپنے باطن کی طہارت کریں، اپنے نفس کو جو ہے وہ ان علائشوں سے پاک کریں اور اپنی روح کو روحانیت کے ساتھ قوی کریں۔ اور جس وقت یہ کیفیت پیدا ہوگی تو ہم باطنی طور پر مستحکم اور مضبوط ہوں گے، ہم متقی بنیں گے اور تقوی حاصل ہوگا، اللہ کی معرفت اور قربت حاصل ہوگی۔ اور جب اسی فطرت اور جبلت پر پورا رمضان مبارک گزرے گا تو اللہ اور اس کے رسول کا جو انعام ہے، جو نوید ہے، وہ یقیناً ہم اس کے مستحق ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے روزے قبول فرمائے اور ہمیں خیر پر استقامت روی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔